MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो मछली अर्ज़ करती है कि अल्लाह ने हमें इतने सारे दिन खाना खिलाए, बचपन से अब तक अल्लाह ने कभी हमें भूखा तक नहीं रखा। ए सुलेमान, एक वक्त की तूने दावत दी, वो भी मैंने भरपेट खाना नहीं खाई। एक वक्त ही तूने मुझे मदऊ किया, दावत दिया, मैं पूरे भरपेट खाना नहीं खाई, अभी भी मेरा पेट भूखा है। ए सुलेमान, अब तुझे अंदाजा हो चुका होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब्बे जुल जलाल के सामने गिड़गिड़ाते हैं, ए रब्बे जुल जलाल, क्या तेरी कुदरत है, क्या तेरी कुदरतों की निशानी है कि मैंने एक वक्त की तमाम मखलूकों को भी दावत नहीं बल्कि सिर्फ समंदर की मछली को मैंने दावत दिया, पर तब पर भी उसको भरपेट मैंने खाना नहीं खिला सका। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप अंदाजा लगाते होंगे रब्बे जुल जलाल की वहदानियत पर आप गौर नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बे जुल जलाल की कुदरत पर आप गौर नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपने सुना होगा जब बच्चा गुनाह करता है माँ बाप उसके जिम्मेदार होते हैं, जब भाई गुनाह करता है तो भाई उसका जिम्मेदार होता है, जब बाप गुनाह करता है बच्चे के अंदर अगर अकल शुऊर है तब भी वो भी उसका जामिन होगा, उसका जिम्मेदार होगा। कभी मेरी माँ और बहनें, कभी हमने सोची कि हमारे घरों के अंदर, एक बात अर्ज करता हूँ कि हमारे घरों के अंदर जो कमाई आती है, जो कमा कर मेरा शौहर लाता है, बिल्कुल जनरल बात है, बिल्कुल आसान तरीके से हर आदमी समझ सकता है। मेरा शौहर कई साल से बिजनेस करता है, मेरा शौहर कई साल से कमाई करता है। कभी बीबी उसके लिए सवालात की है कि तुम हराम कमाते हो या हलाल कमाते हो, उसके कमाई पर कभी उसने गौर किया है कि ये जाता है सुबह के वक्त में। मैं इससे पहले एक वाकया मैंने सुनाया था, एक साहब थे जिनको कभी पैसे की बरकत नहीं होती थी, जिनको कभी पैसों की बरकत नहीं होती थी। एक ऐसे साहब थे जिनको कभी पैसों की बरकत नहीं होती थी। इत्तेफाक से एक हजरत के खिदमत में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं कि हजरत आप मुझे बता दीजिए कि मेरे पैसे में बरकत क्यों नहीं हो रहा है। हजरत ने कहा कि आप महीने में कितना दिन कमाते हैं। कहा कि मैं महीने में 10,000 कमाता हूँ, मैं 10,000 रुपये महीने में कमाता हूँ और 30 दिन की ड्यूटी बजा लाता हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरा गौर से सुनो। जब उन्होंने कहा कि महीने में मैं तकरीबन 10,000 कमाता हूँ, 30 दिन की ड्यूटी करता हूँ, तो वो साहब अर्ज करते हैं कि आइंदा महीने से तुम 8,000 रुपये वहां से लीजिए। मैं बहुत पहले एक मर्तबा जुमे में यही बात मैंने सुनाई थी कि आप जो है 8,000 वहां से लीजिए। मेरी माँ और बहनें गौर से सुने कि आप 8,000 रुपये अपने मालिक से उसूल कीजिए, यानी हासिल कीजिए, और वहां से तनख्वाह आपका 10,000 मुकर्रर है, आप 8,000 लीजिए। साहब बहुत परेशान हुए, कहा कि आलू खोदते खोदते निकला कच्चू। आया था यहाँ मसला हल करने और हजरत बता रहे हैं भाई 10,000 के बजाय आप 8,000 लीजिए। 10,000 नहीं अट रहा है, 10,000 पूरे फैमिली पर कंप्लीट नहीं होता। कर्जदार बन जाता हूँ, कर्ज लेने पर मजबूर हूँ। अब साहब कह रहे हैं कि आप 8,000 लीजिए। ठीक है, डॉक्टर के पास आया हूँ तो डॉक्टर जो बताए तो उसको मानना भी मुझे ज़रूरी है। साहब चले गए, फिर 1 महीने के बाद तशरीफ़ लाए। आने के बाद कहा कि हजरत वही हाल है। न क्या बात है? न बस मैं आपके पास इससे पहले आया, 10,000 की शिकायत लेकर आया, आपने मेरे तनख्वाह को 8,000 कर दिया, उसके बावजूद भी मुझे तनख्वाह नहीं अट रहा है। ये कैसी बात है? वो हजरत अर्ज करते हैं कि आइंदा महीने से तुम और 1,000 कमा लो, 5,000 कर लो, 6,000 कर लो, 7,000 कर लो, यानी 8,000 से कुछ पैसे कम कर लो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फिर वो साहब कहते हैं ठीक है। फिर अर्ज करते हैं मैं घर चला आता हूँ, फिर 1 महीने के बाद फिर जाता हूँ, फिर वही शिकायत करके फिर हजरत कहते हैं कि आप अपना तनख्वाह 5,000 कर लीजिए। 10 से काम नहीं चला, आधा हो गया, 5,000 पर साहब आ जाते हैं।
خوشی بخوشی گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو 5000 پر اکتفا ہو جاتی ہے۔ 2 مہینے کے بعد حضرت کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ تو بڑی عجیب نسخہ آپ نے بتائی ہے مجھے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ 10,000 عقل کے خلاف بات ہے، جو عقل اس بات پر حیران ہے کہ جہاں پر 10,000 تنخواہ مجھے نہیں اٹھتی، جہاں پر 8,000 تنخواہ مجھے نہیں اٹھی اور 6,000 نہیں اٹھی، وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں 5,000 پر میری اکتفا ہو جاتی ہے، 5,000 پر میرے فیملی مینٹیننس ہو جاتے ہیں، 5,000 پر میں چل جاتا ہوں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ صاحب ایک بات کہوں؟ کہا کہ حضرت بالکل آپ بول سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، آپ کو بتانے کی اختیار ہے۔ کہا کہ وہ جو 5,000 ایکسٹرا تھا نا وہ حرام کی کمائی تھی۔ کہا کہ عجیب بات ہے، مہینے میں 30 دن ڈیوٹی، اس کے بعد حرام کمائی۔ ابھی میں ایک صاحب کو کہوں کہ آپ جو ہے حرام کمائی کماتے ہیں، وہ وہیں سے چوکی اٹھا گا میرے اوپر پھینکے گا۔ کیا کہہ رہے؟ مہینے میں پورا 30 دن جاتا ہوں، پھر کہتی ہو تم دیکھتی ہو جا کے میرے وہاں پر میں حرام کماتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ وہ بی بی جو کپڑوں کے لیے اپنے مرد کو ٹائٹ کرتی ہے، زیورات کے لیے اپنے مرد کو ٹائٹ کرتی ہے، ہیپی برتھ ڈے کے لیے اپنے مرد کو ٹائٹ کرتی ہے، سالگرہ کے لیے اپنے مرد کو ٹائٹ کرتی ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کا شوہر کس مال سے کماتا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا۔ اگر کوئی ہیپی برتھ ڈے کرتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا کہ آپ جو ہے جانتے ہیں ہیپی برتھ ڈے کیا ہے اور فلاں جگہ ایک سامان پہنچا دیجئے۔ میں نے کہا کہ ہیپی برتھ ڈے کے نام سے میں کپڑا نہیں خرید سکتا، ہیپی برتھ ڈے کے نام سے میں زیور نہیں خرید سکتا، ہیپی برتھ ڈے کے نام سے میں کیک نہیں خرید سکتا، ہیپی برتھ ڈے کے نام سے غریبوں مسکینوں کو ہم کھانا بھی نہیں کھلا سکتے۔ ہیپی برتھ ڈے نام ہمارا لگ گیا، لیبل لگ گیا ہیپی برتھ ڈے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ بتائیں میرے اور آپ کے آقا کا فرمان غلط ہو سکتی ہے؟ اس دور کے نوجوانوں کو آپ نظر اٹھا کر دیکھیں، بال کاٹتے ہیں انگریزوں کی طرح۔ میں کھلے عام کہتا ہوں، بال کاٹتے ہیں انگریزوں کی طرح۔ کیا وہ انگریزوں کے پیدائش ہیں؟ ہرگز نہیں، ایک مومن کی اولاد ہے۔ کیا باپ کو اختیار نہیں ہے؟ کیا اس کو روک دے؟ باپ روک نہیں سکتا بچے کو، باپ کہہ نہیں سکتا بچے کو، ماں کہہ نہیں سکتی بچے کو۔ ماں ہیپی برتھ ڈے کر سکتی ہے، ماں سالگرہ کر سکتی ہے۔ کبھی شوہر کے کمائی پر انہوں نے کبھی غور کیا کہ میرا شوہر کس درجے کی کمائی کماتا ہے، حرام کماتا ہے یا حلال کماتا ہے؟ یاد رکھیں، اس بزرگ کا قول کو یاد کریں۔ وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ یہ صاحب آپ کی یہ 5,000 کی کمائی جو ہے یہ حرام کی ہے، یہ 5,000 جو ہے حلال کی ہے۔ نہ حضرت آپ تو کبھی ہمارے شو روم پر نہیں گئے، حضرت آپ تو کبھی ہمارے دکان پر تشریف نہیں لے گئے، حضرت آپ تو ہمارے وہاں کبھی نہیں گئے، میری کمائی آپ کیسے جانے؟ کہا کہ آپ بتاؤ، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم ڈیوٹی پر کتنے بجے جوائن کرتے ہو؟ نہ میں 10 بجے جوائن کرتا ہوں۔ آپ بتاؤ، مالک جتنا دیر رہتا ہے جیسے کام کرتے ہو، اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، وہ احکم الحاکمین ہے، اسے حاضر ناظر رکھتے ہوئے یہ کرامن کاتبین ہے۔ بتاؤ، کیا جب 10 بجے جس طرح تم نے اپنے مالک کے سامنے ڈیوٹی کی ہے، کیا مالک جانے کے بعد ویسے ڈیوٹی کرتے ہو؟ کہا کہ بڑے مشکل کا بات، پسینہ ماریں گے نہیں؟ واہ، یہ جو پسینہ مارنے کا پیسہ یہی 5,000 تھا۔ حضرت سید اظہر کریم صاحب فرماتے ہیں کہ وہ 5,000 جو تھا یہ پسینہ مارنے کا تھا، جس کی وجہ سے تیرے یہ پیسے پر برکت نہیں ہوئی، تیرا یہ پیسہ خاک راکھ ہو گیا، یہ کوئلے کی طرح ہے، تو 1000 کما لے اگر تیری کمائی حلال کی ہوگی۔ یاد رکھ، لوگ مولویوں سے رشک کرتے ہیں، شوق کرتے ہیں، یہ سفید لباس کیسے پہنتے ہو، سفید ٹوپیاں کیسے پہنتے ہو، تنخواہ کم ہے پھر بھی کیسے گزارا کرتے ہو؟ اللہ گواہ ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے۔ کیا ہے؟ کوئی کمالات نہیں ہے، ہاتھ کے اندر کوئی کلا نہیں ہے، زبان کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا۔ قرآن کا یاد کرنے والا، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا سمجھنے والا، قرآن کا سننے والا کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، قرآن کو جو سمجھ گیا اسے عالم کہتے ہیں اور اسے مفتی کہتے ہیں، جو مسائل کو بتاتا ہے، اور فقیہ جو حدیث کا درس دیتا ہے، شیخ الحدیث
حدیث کہتے ہیں، جو نبی کے حدیث کی تعلیم دے، جو اللہ کے کلام کی تعلیم دے، میرے بھائیوں بزرگوں، وہ بھوکا نہیں ہو سکتا۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمیں چاہیے کہ اپنے شوہر کی کمائی کو ہم جانچ کریں کہ وہ کماتا کیسے ہے۔ گھر کے اندر اگر دینداری ہوگی تو یہ ساری چیزیں کھری نکلے گی، اگر گھر کے اندر دینداری نہ ہوگی تو بچے نافرمان ہو جائیں گے، بیوی نافرمان ہو جائیں گی، بیوی کے شوہر کے رہتے ہوئے بیوی بدکاری کرنے لگے گی۔ میں کچھ دیر پہلے ابھی وہی واقعہ بتایا تھا، ایک فاحشہ عورت کا، ایک بدکار عورت کا، کیا اس کا شوہر موجود نہیں تھا؟ اس کا شوہر موجود ہے، پھر بھی وہ بدکاری کی طرف کیوں بڑھتی ہے؟ اس کے قدم بدکاری کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ گناہ کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ اس سے یہ پتا چلا اس کے گھر کا ماحول درست نہیں ہے۔ ماحول کو کون سدھارے گا؟ کیا یہ شوہر صرف شوہر ہے بیوی کو مارنے کے لیے؟ کیا یہ شوہر صرف شوہر ہے بیوی کو ڈانٹنے کے لیے؟ کیا یہ شوہر صرف شوہر ہے بیوی کو تانے دینے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ شوہر صرف شوہر ہے بیوی سے بچے پیدا کرانے کے لیے؟ کیا وہ مشین ہے؟ ہرگز نہیں۔ تعلیم تیرے گھر کی بہتر ہو، تو شوہر ہے، تو مربی ہے، گھر کا مشفق ہے، مہرباں ہے، بیوی پر ہمیشہ تو رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، اگر انسان ظلم کرتا ہے، عورت کو اپنے گھر کے کٹ گھرے کے اندر بند کر کے اگر وہ چاہتا ہے اس پر ظلم کرے، ہرگز شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور یہ بیوی چاہے کہ شوہر کو مجبور کرے اپنے بھائی سے چھڑا کر کے، شوہر کو مجبور کرے شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے، یاد رکھیں اس کی نسل سے کبھی عالم، حافظ اور دیندار لوگ پیدا کیسے ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ شوہر اپنے گھر کا ماحول درست کرے، اگر یہ میاں اور بیوی دونوں مل کر بچوں کی تعلیم اور تربیت کو حاصل کرنے کے لیے ہماتن خیال رکھے۔ اگر ہم انگریزی پڑھا دیتے ہیں، میرا موضوع الگ ہے، بات الگ طرف نکل جاتی ہے۔ اگر یہ چاہتے کہ دینداری کا ماحول بنائیں، اب یاد رکھیں کئی ایسے بچے ہیں جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کئی ایسے بچے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں اردو کی، مگر زبان پر کیا ہے؟ اگر پوچھا جائے کہ بیٹا آج کا سبق یاد کیوں نہیں ہوا ہے، کہتا ہے کہ پورے گھر میں بٹھا دیے مجھے، صبح سے لے کر اور شام سے لے کر رات 9 بجے تک یہ انگریزی تعلیم کے اندر اللہ گواہ ہے وہ معصوم بچہ اپنی زبانوں سے کہتا ہے امی بٹھا دی، اور کہیں کے ٹیوشن کا پاٹ کرنے اور یہ ہوم ورک کرنے کے لیے، کل صبح جب میں جاؤں گا اسکول جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں مجھے پوچھی جائے گی۔ تو یہ ماں کس چیز کی طرف لے جاتی ہے، یہ باپ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسی طرح بگاڑ دیا، اگر ہم نے اپنے نسلوں کو اسی طرح برباد کر دیا، تو یاد رکھو تو یہ نسل آگے چل کے نہ عالم ہو سکے گی، نہ تمہارے گھر میں دیندار لوگ پیدا ہو سکیں گے، نہ عالم پیدا ہوگا، نہ اما ہم سب کے مشفق اور مربی حضرت مولانا مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب فرقی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔